एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, बखैर आगले, खुश आमदेद, नी हाओ, और सब कैसे हैं? आप कैसे हैं? दमा मना, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि हमेशा खुश होता है यार जब भी सोनिया के साथ शो करने का मौका मिलता है और इतने अच्छे खूबसूरत हमारे साथ गेस्ट होते हैं, तो क्यों ना खुश हो। मगर सोनिया, मुझे पता है कि आज हमें हमेशा की तरह सोनिया कुछ ना कुछ बताएंगी कि आज कुछ बड़ा स्पेशल है। आपने इतनी लैंग्वेजेस में वेलकम किया और मैंने भी फिल बदी एक ब्रुशस्की में वेलकम कर लिया, तो ये आज कुछ खास, तो आज कुछ खास है ना। आज 21 फरवरी है और 21 फरवरी को पूरी दुनिया में मादरी ज़बानों को ट्रिब्यूट दिया जाता है, यानी कि इसको सेलिब्रेट किया जाता है कि दुनिया में जितनी सारी ज़बानें बोली जाती हैं उनको एक तरह से कहना चाहिए कि इज्जत दी जाती है, ट्रिब्यूट दिया जाता है। और आपको एक और कमाल की बात बताऊं, ये वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा। 1999 में नवंबर में एक यूनेस्को की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी थ्रू आउट, जो जिसमें सारे ममालिक शामिल होते हैं। वहाँ पर इसको आगे इसको रखा गया कि इस बात को कि तमाम दुनिया की जितनी ज़बानें हैं जो भी बोली जाती हैं, चाहे वो किसी छोटे से छोटे इलाके में बोली जाती हो, कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में, कहीं भी उन तमाम ज़बानों को इज्जत दी जाए। जैसे हम आपको यहाँ इज्जत से बिठाते हैं ना, और आप इज्जत से बैठती हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बहुत ही स्पेशल हैं हमारे लिए, और जितने टीचर्स आते हैं उनको तो मैं ज़रा दिल से ज़्यादा ही रिस्पेक्ट देती हूँ। मुझे बड़े पसंद है क्योंकि मेरा जो ससुराल है वो पूरा वो टीचर्स ही हैं सारे। तो थोड़ा डर भी लगता होगा आपको क्योंकि डर उस्ताद का डर भी होता है, मगर आज जैसा आपने सोनिया कहा कि इंटरनेशनल मदर्स डे है और रिस्पेक्ट है, ट्रिब्यूट है टू ऑल द लैंग्वेजेस, मदर लैंग्वेजेस स्पेशली। और इसमें कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जो वनरेबल हैं, जो इंडेंजर्ड हैं, क्योंकि हम सुनते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़, इस तरह लैंग्वेजेस भी होती हैं जो इंडेंजर्ड होती हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आज गुफ्तगू करें, और जो हमारे साथ ऐसे मेहमान हैं जिनके हम मेज़बान होंगे आज सोनिया, वो बहुत ही काबिल हैं। और उनका इंट्रो जो है मेरे पास है हमेशा की तरह, जैसे आप चाहती हैं कि भारी भरकम इंटरव्यू, जैसा आप कहती हैं, इंटरव्यू के साथ साथ भारी भरकम इंट्रोडक्शन होने वाला है आज। जी, पहली जो हमारी मेहमान है उनका नाम है परवीन अशरफ साहिबा, हमारे साथ बैठी हैं। वैसे मैं बताता चलूँ इनके जो हस्बैंड है फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम K2 इन 1977। तो ये खुश आमदीद मैडम, कैसी हैं आप? साथ साथ मैं बताता चलूँ कि फॉर्मर मेंबर हैं ऑफ गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव काउंसिल, डायरेक्टर नेशनल ट्रस्ट फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर NATPOW, आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इन गिलगित को भी रन करिए, इसके मेंबर हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आने के लिए, खुश आमदीद। हमें बड़ा अच्छा लगा आप आई, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इनके साथ बिल्कुल बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बड़ी अच्छी, ये मेरी फेवरेट कैब है जिन्होंने पहनी है वैसे, मिस्टर गुलाम कादिर बेग साहब, बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। ये मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ब्रुशस्की रिसर्चिंग एकेडमी लिटरेरी विंग हैं, डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स रेडियो पाकिस्तान हैं, उसके साथ साथ कॉलमिस्ट हैं, राइटर हैं, और इन्होंने इंडिया में 4 साल सर्व भी किया है एज अ ब्यूरो चीफ। सो वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, आपने हमारे शो के अंदर अपनी प्रेजेंस जो ग्रेस दिया हमें, थैंक यू वेरी मच। और आज का जो दिन है जैसा सोनिया ने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको एक तरह का ट्रिब्यूट भी है, उनको याद भी किया जा रहा है, इसकी जो ओरिजिनल फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करें। बाय द वे मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ कि ये दोनों जो हमारे आज के गेस्ट हैं माशाल्लाह, एक प्रॉपर्ली एक इंस्टीट्यूट है जो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, लैंग्वेजेस के ऊपर। सो मैं चाहूँगी मैम कि आप प्लीज़ शुरू करें और बताएं ज़रा वो इंस्टीट्यूट क्या है, आप क्या काम कर रही हैं लैंग्वेजेस के लिए। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, सोनिया साहिबा, बहुत मेहरबानी है आज आप लोगों ने मदर लैंग्वेजेस के आलमी दिन के मौके पर, मादरी ज़बानों का आलमी दिन के मौके पर हमें दावत दी और हुंजा से हम आए हैं। और जी बिल्कुल, हम ब्रुशस्की रिसर्च एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि बुनियादी तौर पर इनफॉर्मली 1939 या लेट 30s से अल्लामा नसीरुद्दीन नसीर हुंजाई, जो कि खुद डॉक्टर भी थे और प्रोफेसर भी उनको कहते थे, प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा नसीरुद्दीन नसीर हुंजाई, जो कि एक सूफ़ी शायर और साहिब ज़बान, लिसानुल कौम और बाबा ब्रुशस्की उनका टाइटल है। उन्होंने ब्रुशस्की एक डायलेक्ट थी जो कि ज़बान नहीं थी, उनको जब उन्होंने शायरी शुरू की तो उन्होंने अल्फ़ाबेट्स डिज़ाइन किए, और चूँकि इसके एक मखसूस आवाज़ें हैं तो उन मखसूस आवाज़ों के लिए मखसूस उन्होंने कुछ अलामात को के इजाफे के साथ उनको ज़बान का दर्जा दिया, और 1940 में फॉर्मली उनकी नज़म बाकायदा पढ़ी जाने लगी। तो इस हवाले से ब्रुशस्की रिसर्च एकेडमी बाद में उन्होंने 1980 के दहाने में बाकायदा रजिस्टर एक इदारा बनाया, और जिसमें ये आप देख रहे हैं
بروشس کی لغات 3 جلدوں پر مبنی کراچی یونیورسٹی کے ساتھ ہے. اور اس طرح فارمل جو اس ڈائلیکٹ کو جو کہ بروشس کی ون آف دا 8 لنگوا آئسولیٹا، یتیم دنیا کی 8 زبانیں ہیں جن کی کوئی رشتہ دار ماما مامی پھوپھی خالہ بہن چاچا کوئی بھی نہیں ہے. یہ تنہا زبانیں ہیں. ان میں سے پاکستان کی واحد لنگوا آئسولیٹا تنہا زبان یتیم زبان بروشس کی ہے جو قدیم ترین زبان ہے، خود ایک مدر لینگویج ہے. تو اس کی پریزرویشن، پروموشن اور ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے کام کیا. یہ کراچی یونیورسٹی کے ساتھ مختلف لٹریچر کی، اور اس سے پہلے یہ جو فرسٹ بروشس کی جرمن ڈکشنری کے کو آتھر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جی. اور اسی طرح بہت ساری کم از کم 9 ان کی کتابیں پرنٹڈ ہیں، اور باقی سینکڑوں صفحات پر ان کا غیر مطبوعہ جو ہے وہ لٹریچر موجود ہے. اور ان کو انہوں نے زمانے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتے ہوئے، ریوائیو کرتے ہوئے اس کو ماڈرنائز کرتے رہے. آپ نے ٹھیک کہا. اور میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اتنی قدیمی زبان ہے، آپ سے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ اس کا کوئی ٹریس نہیں ملتا ہسٹری میں. آپ نے مجھے بتایا کہ اس کی کہا جاتا ہے، ایسا سننے میں آتا ہے کہ پہلے پورا سب کانٹیننٹ میں بروشس کی زبان جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی بیفور دا آئین اٹیکس. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو کلچر ہے بروشس کی زبان کے ساتھ، کیونکہ زبان سے ہی کلچر بنتا ہے، کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آج کے جو ہمارا خطہ ہے ہنزا چترال گلگت کا، اس میں جو زیادہ تر کلچر ڈومیننٹ کلچر ہے وہ اسی زبان سے ڈرائیوڈ ہے کہیں نہ کہیں؟ نہیں، میں عرض کروں گا جس طرح ڈاکٹر پروین اشرف صاحبہ نے ابھی بتایا کہ پاکستان کی واحد زبان جو دنیا کی 8 قدیم زبانوں میں سے ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو پریزرو کرنے کے لیے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. یہ قدیم زمانی تہذیب و ثقافت انسانیت کی ایک علامت ہے. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ پورے ایریا میں تمام زبانیں اس زبان سے بنی ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ بھی زبانیں ہیں. مثلا شنا زبان ہے، بلتی زبان ہے، وخی زبان ہے، کھوار زبان ہے، ڈوماکی زبان ہے. تو اسی طرح کچھ اور تو چھوٹی جو بولیاں ہیں وہ بھی ہیں. لیکن یہ کہ قدیم زمانے میں جب یہ بروشس کی اپنی جوانی میں تھی، ہم یوں کہیں گے شباب میں تھی، تو اس قدیم وسیع تر تہذیب کا نام بروشال. ہاں، بروشس کی سے بروشو قوم کا نام اور بروشال ان کا وطن. تو کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی وسیع تہذیب و تمدن پہ مبنی معاشرہ تھا جس کی سرکاری زبان بروشس کی تھی. اور اس کا جو ماہرین ہیں، پروفیسر برگر جو جرمن پروفیسر رہے ہیں، ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، ان کی احمد حسن دانی جو فوت ہوئے ہیں، پاکستان کے بہت ٹاپ لیول کا آرکیالوجسٹ تھے، ان کی ریسرچ ہے. اور سید یحییٰ شاہ جو ہمارے لوکل تھے وہ بھی فوت ہوئے ہیں، لیکن بہت اچھے محقق تھے. اور سید عباس کاظمی بلتستان کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان کے متعدد مقامات پہ بروشس کی الفاظ کے نام ہیں. حالانکہ وہاں مقامی طور پہ یا تو بلتی زبان ہے یا شنا زبان ہے وغیرہ ہے، لیکن ان علاقوں میں کچھ مقامات کا نام جو ہے وہ بروشس کی میں ہے. تو یہ ایک دلیل ہے کہ کسی زمانے میں یہ زبان بہت وسیع تر معاشرے پہ مبنی تھی. اور اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ جو اس وقت وہ چیز وہاں موجود نہیں ہے. مثلا شیر نہیں ہے تو شیر ہے، اور ہاتھی کا لفظ ہے لوکلی ہس تو ہم کہتے ہیں، حالانکہ اس پہاڑی علاقے میں تو کوئی ہاتھی نہیں ہے. اس سے بھی ایک اندازہ ہوتا ہے. پھر اٹھ کر قاموس. تو اس کے علاوہ اس زبان کے تحریری زبان ہونے کا ایک اور ثبوت یہ کہ اس کے لیے گرمینس لکھنا، غتنس پڑھنا، تو اس کا مطلب اس زمانے میں پڑھی اور لکھی جاتی تھی، یعنی تحریری زبان تھی. اور کاپی کے لیے جو ہے وہ الفاظ ہے، قلم کے لیے آڈوڈور. تو اس زبان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر علامہ نصیر الدین ہنزائی نے جب 1940 میں 1940 میں فرسٹ ٹائم عارفانہ شاعری شروع کی، تو پھر یہ بروشس کی ادب کی عمارت کا پہلا پتھر تھا، یہ اینٹ تھا، یہ پہلی نظم.
سر ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے یہاں پر کہ یہ جو ڈے ہے جو باقاعدہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یہ کیسے اسٹارٹ ہوا, کیا پیچھے آئیڈیا تھا, کیا چیزیں چلی جو یہ اسٹارٹ کیا گیا, اس کی ہسٹری ہم جاننا چاہتے ہیں. 1952 سے ایک تحریک چلی تھی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یونیسکو نے فارملی کافی تحریک چلی یورپ میں بھی اور ہمارے ایسٹرن لوگوں کی طرف سے بھی کہ جو نیشنل ایک لینگویج کے قرار دینے سے جو باقی زبانیں ناپید ہو جاتی ہیں اور مر جاتی ہیں, کیونکہ جو اسٹیٹس سمبل یا کارپوریٹ یا اکانومی کے ساتھ جو زبان لگی ہوتی ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو ان زبانوں کی پریزرویشن, ان زبانوں کی پروموشن, ان زبانوں کی ڈیولپمنٹ اور کلچرز کی ڈائیورسٹی اور ملٹیسٹی کو ملٹائی لنگوسٹک کو پریزرو کرنے کے لیے ایک تحریک باقاعدہ چلائی گئی جس میں یورپینس بھی تھے اور ساؤتھ امریکنس بھی تھے اور ہمارے یہاں ایسٹرن ممالک کے بہت سارے, ایشیا کے بھی بہت سے ممالک تھے, ساؤتھ ایشیا کے بھی تھے. کرتے کراتے اس اسٹرگل کے بعد 17 نومبر 1999 کو 17 نومبر 1999 کو یونیسکو پروکلیمڈ, دیٹ واز 21 فروری یا 21 فروری کو ان زبانوں کا دنیا کی مادری زبانوں کے عالمی دن کے طور پہ منایا جائے, جس کو بعد میں جا کر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں, کیونکہ جو پیریفرل دوسری جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں مین جو کوئی چیز قانون کی حیثیت رکھتی ہیں تو وہ پروپوز کرتے ہیں, جیسے ہمارے نیشنل اسمبلی میں پھر ایک قانون کی حیثیت یا قانون بن جاتا ہے تو وہ ڈیکلریشنز کی شکل میں ہوتا ہے اور پھر ریزولوشن کے ذریعے, قرارداد کے ذریعے, جس کا 56/261 یو این ریزولوشن کہتے ہیں, ایک ڈیکلریشن کی باقاعدہ جنرل اسمبلی نے, اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو پاس کیا. پھر 2000 اپروو کے بعد اس کو 2008 کو انہوں نے جو اس پورے سال کو انٹرنیشنل لینگویج ایئر آف لینگویجز قرار دیا. اس کے بعد سے باقاعدگی کے ساتھ یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اب اقوام متحدہ نے زمانے کے بدلتے رجحانات کے ساتھ, ٹیکنالوجی کے ساتھ کیسے اس کو اڈاپٹ کیا جائے, بچوں کی تعلیم کا اور ان کی ڈیولپمنٹ اور تربیت کا, روزمرہ اس کی ہستی کی جو عقلی, ایموشنل, نفسیاتی, روحانی, انٹلیکچوئل جو بنتی ہے, شخصیت سازی ہوتی ہے, اس کو کیسے اس کے ساتھ اڈاپٹ کیا جائے, اس پہ کام کر رہے تھے. اس میں ایک عرض کروں گا, مادری زبان کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں یہ میں پوچھنے والا تھا. یعنی بچے, ہر انسان بچپن میں زبان سیکھتا ہے, باپ سے بھی سیکھتا ہے, بھائیوں سے بھی, بہنوں سے بھی سیکھتے ہیں, رشتہ داروں سے بھی سیکھتے ہیں, لیکن یہ سارا کریڈٹ ماں کو کیوں جاتا ہے؟ تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے. سر یہ بہت اہم بات ہے, لیکن ہم یہ بات کریں گے میرے خیال سے بریک کے بعد, ورنہ تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور مزہ نہیں آئے گا. ویسے ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ ہنزا سے تعلق رکھتے ہیں, سو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ہم نے ان کے لیے ہنزا سے ریلیٹڈ ایک پیکج تیار کیا ہے, جہاں ایک بلبلک اسکول بھی ہے جن کے بچوں نے بھی ایک اسپیشل کچھ تیار کیا ہے ہمارے ویورز کے لیے. سو میرے خیال سے چل کے دیکھتے ہیں, پھر بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. Pakistan, a diverse and beautiful country. From its rich cultural heritage in Lahore to the majestic landscapes of Hunza Valley, it is by far one of the most breathtaking countries I have ever explored.
ایسا ہے کہ انسان حالات کو بھول جاتے ہیں کہ میرا حالات کیسا تھا, میرے ابا و اجداد نے زندگی کس طرح سے گزارا, میں کس طرح سے گزارا, میرے بچے لوگ کس طرح سے گزارا. آج کل تقریباً آزادی ملی ہے ان کو, تو ہم نے پرانی چیزیں لایا جو ابا و اجداد یہاں پہ انہی کے سہارے جو کھیتی باڑی کیا ہے اور جو سامان انہوں نے استعمال کیا ہے, وہی چیزیں ہم نے رکھا تھا کہ ہمارے بچے اس سے واقف ہو اور اپنے کلچر کو نہ بھولیں. دور کے مطابق پرانی جو یادیں ہیں وہ بھی ذرا واقف ہو اس سے. I'm enjoying Hunza so much. I've been invited to people at their homes and I'm amazed at how many people speak English and English very well actually. I also learned that the children actually get educated in English, which is amazing. And the mountains are just so pretty. I've been going out for hiking, I've been going to different valleys, and everyone is really very friendly and I think it's a great place. دیوانہ بھی خبر گو سکمرت نظر گو دوگت روجی گار گو یم رو دنیا وات زر زوار گو تشگت رو سفار گو مرت در پادار گو پریا تو رونق دسریا تو ہے رو جونی جونیا رو لیا تو یا خو پریا تو رونق دسریا تو ہے نبدم روپ ویشنیا تو مری گل سریا تو باغ عاشقیا تو اوکے جی ویلکم بیک. اور آپ نے دیکھی یہ خوبصورت پرفارمنس بچوں نے پرفارم کیا بلبلک اسکول جس میں سونیا نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ بہترین پرفارمنس. اور ہنزا کی بات ہو رہی تھی, ہم نے کہا کہ کیسی پرفارمنس بھی ہو جائے تھوڑے سے ریفریش ہو جائیں گے ہم. سر آپ ہمیں بریک پہ جانے سے پہلے بتا رہے تھے بلکہ بڑی مزیدار گفتگو چل رہی تھی ہماری, اور ہم نے ایک ڈسکشن یہ چھیڑی تھی کہ مدر لینگویج
اصل میں کہا کیوں جاتا ہے کہ کسی اور کو کریڈٹ نہیں ملتا؟ آپ نے کہا ماں کو سارا کریڈٹ ملتا ہے، کیونکہ بچہ جو ہے یہ تربیت زبان کی باپ سے بھی لیتا ہے، اپنے دوستوں سے بھی اکثر آپ سیکھتے ہیں الفاظ، پھر گھر میں اور بھی کافی بڑے بزرگ ہوتے ہیں، مگر یہ ماں کو ہی کریڈٹ کیوں؟ جی ہاں، میں عرض کروں گا کہ قرآن میں زبان کی اہمیت کے بارے میں ایک ارشاد ہے جی کہ آپ کے رنگوں، آپ کی زبانوں میں جو فرق ہے جی وہ آیات ہیں، اچھا یعنی ایک معجزات ہے ایک لحاظ سے. تو اس کا مطلب یہ کہ تمام زبانیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب بناتا ہے تو کسی انسان کے ذریعے بناتا ہے، وسیلہ تو پھر یہ ماں ہی ہے جو صرف ماں ایک فرد نہیں ہے بلکہ وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے اس گھر کے لیے، اور اس بچے کو انسان بنانے کے لیے جو تعلیم و تربیت ہے وہ ماں دیتی ہے. تو ماں کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی، بہت رسپانسبلٹی. ہم صرف تعلیم کی بات نہیں کریں گے، ہم شعور اور دانائی کی بات کریں گے. یعنی جہاں تعلیم نہیں ہے ایسی مائیں بھی ہیں لیکن وہ دانا بھی ہوتی ہیں، وہ باشعور بھی ہوتی ہیں. تو لہٰذا اگر ماں دانا اور باشعور ہیں تو پھر وہ اس بچے کو ایک بہترین انسان بنا سکتی ہے. بہت خوبصورت. اور یہ بہترین انسان بنانے کے لیے جو آلہ استعمال کرتی ہے وہ زبان ہے. تو لہٰذا یہ کریڈٹ ماں کو گیا کہ ایک تو گھر کے اندر بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اسی ماں نے پیغمبروں، اماموں اور عارفوں کو اور پیدا کیا. تو اسی طرح اس بچے کو بھی پیدا کیا. بچے کو پیدا کر کے انسان بنانے کے لیے جو اس نے کنٹریبیوشن دیا وہ زبان کے سہارے سے دیا. تو لہٰذا یہ کریڈٹ ماں کو جانا ایک نیچرل پروسیس ہے. اور میرے خیال میں پھر دیکھیے ایک اور پہلو ہے بہت اہم کہ اگرچہ انسان کو پھر اہل ایمان بنانے کے لیے انبیاء اور ائمہ کا کام ہے. تو اس عظیم سکول میں داخل ہونے سے قبل ماں کے سکول میں وہ بچہ رہتا ہے، وہ جی ہاں بچے سے انسان بنتا ہے، انسان سے پھر آسانی سے اہل ایمان بنتا ہے. اس میں اخلاقی قوت آتی ہے، کردار سازی ہوتی ہے. تو یہ ماں کا کردار جو ہے نا دیکھنے میں ایک گھر تک محدود ہے لیکن یہ ایک کائناتی عمل ہے، کیونکہ ایک انسان کے اندر تمام انسان جمع ہیں ذرات کی صورت میں. یہ مادی سائنس بھی کہتی ہے، یہ روحانی سائنس بھی کہتی ہے، جو قرآن شریف ہے اس کی حکمت بھی بتاتی ہے. کیا بات ہے جی، بہت خوب، اتنا اچھے طریقے سے سمجھایا ہے اور سچ میں سمجھ بھی آیا کہ ایک ماں کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے اور رسپانسبلٹی ہے. بہت. میم یہاں پہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے ماں ہیں، مطلب مین پرسن تو اس وقت آپ ہی ہو گئی. سو میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ایک بچے کے لیے اس کی مینٹل ہیلتھ، اس کی ایموشنل ہیلتھ، اس کی اسپریچویلٹی کے لیے، اس کی کمیونیکیشن اسکلس کے لیے مادری زبان کیا اہمیت رکھتی ہے اور اس کے کیا ایفیکٹس ہیں اس کے اوپر؟ بہت خوبصورت سوال کیا سونیا، تھینک یو سو مچ. کہ یہ ایک بچے کی شخصیت سازی میں، جس میں اس کے اخلاق کا بننا، اس کی ظاہری زندگی، اس کی شخصیت تربیت کی بنیادی طور پر ماں جو ہے کہا جاتا، سائنس اب پروف کرتی ہے کہ انٹرا یوٹرائن لائف میں ہی ماں کی پرسنالٹی، اس کے تھاٹ پروسیس، اس کی لرننگ، اس کے شعور کے مطابق وہ جو سوچتی ہے اس کے برین امیجز بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو کتنی ماں اور بچے کا ادر دین جینیٹک جو بچے کی ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ، تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ علامہ بزرگوان اپنے روحانی تجربات کے ذریعے ہی بتایا کہ انسان کے اندر جو پہلی روح حیوانی انٹر ہوتی ہے انسان میں، جس کو سفلی روح بھی کہتے ہیں، ماں کے دل سے پہلا خون کا قطرہ جب بچے میں جاتا ہے تو ساتھ ہی روح حیوانی اس میں انٹر ہوتی ہے، جیسے کان کے ذریعے روح ناطقہ انٹر ہوتی ہے. اسی طریقے سے تو ماں جو ہے انسان کی نفسیات سازی، جب وہ اپنی مادری زبان میں جس کلچر کے اندر، جس تہذیب و تمدن کے اندر، جن رسم و رواج کے اندر، پکانے سے لے کے کھیل تماشے سے لے کے اخلاقیات کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، کھانے پینے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، لباس کے آداب اور گفتگو کا طرز گفتگو کے آداب، سیکھنے کے آداب، کہ مطلب وہ کہتی ہے جب بچے کے انگلی پکڑ کر یا اس سے بھی پہلے دودھ پلاتے پلاتے لوریاں سناتی ہیں. جیسے کہ اگر وہ کسی اسم پہ، جیسے سبحان اللہ پہ، اللہ اکبر پہ کوئی تسبیح کرتی ہوئی کرتی ہے، کوئی انڈیجنس جو وزڈم ہوتی ہیں اس دانائی کے ساتھ لوگ کہانیاں
جب بولتی ہیں, یا بچے کو بٹھا کے جیسے برشے سے ہم کہتے ہیں نا تھولے تھوکو بلے بلے کائنڈ آف نا, تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی رائمز لوکل زبان میں, پھر اس کے بعد کھیلوں کی طرف ایکسپوز کرتی ہے کہ یہ کھیل کیسے ہوتا ہے. تو بچے کی سب سے زیادہ نفسیاتی جذباتی گرومنگ کے لیے, اخلاقی ڈیولپمنٹ کے لیے, سیکھنے کے شعوری کوششوں کے لیے. بچے کو آپ دیکھیے گا کہ بچہ سیکھنے کے لیے روحی تجسس انسان کے اندر قدرت کے نظام ہے کہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے. آپ بچے کو دیکھیے گا بولنے کی کوشش میں وہ کیا نہیں کرتا. آپ کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اسپیچ اس میں نہیں ہے, لیکن اس کے ذہن میں ایک کارخانہ ہے, ایک کارخانہ نمایاں کام ہو رہا ہے. سوچ کے اس کا ایک جذبات اور بولنے کی کوشش میں وہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. تو تجسس بچے کے اندر ہوتی ہے, جس کو اس کی ماں اصل شکل دے کر سیکھنے کے عمل کو شن کیے بغیر, کوشچن پر ڈانٹے بغیر, محبت کے ساتھ. اور جب وہ کہانیاں سناتی ہے, دودھ پلاتے ہوئے کہانی سناتی ہے, نہلاتے ہوئے کہانی سناتی ہے, ان کی اخلاقی تعلیم اس میں موجود ہوتی ہیں, تو روایات اس میں موجود ہوتے ہیں. نہلاتے ہوئے ایون کہ ان کو جب صاف کر رہی ہوتی ہے تب بھی ایک کہانی, ایک لوری سنا رہی ہوتی ہیں. کھانا کھلاتے ہوئے کوئی کہانی سنا کے بزی کر رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح ماں اور بچے کا بہت ہی قریب ایک رشتہ ہوتا ہے. اور چونکہ بچے کی بنیادی اب سائنس یہ پروو کر رہی ہے, اور اقوام متحدہ سمیت دنیا کے لوگ, اقوام متحدہ میں تو باقاعدہ یہ جو نیو ایپس ہے ٹیکنالوجی کی, ان کے ذریعے لوکل زبانوں کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ ہمارے یہاں بھی یہ جو ٹیلینور جو دوسری ٹیکنالوجی کی نئی نئی ایپس آتی ہیں جہاں وہ بیماریوں وغیرہ کی سوشل میسیجز دیتے ہیں, اگر ہر علاقے کی اپنی زبان کے لیے یہ ایسے میسیجز ان زبانوں میں بھی کریں, اور اس ٹیکنالوجی کو تعلیم کے ذریعے, مثال کے طور پہ کووڈ-19 کے بعد اب دیکھیے کہ ورچوئل دنیا ایک حقیقی دنیا بن گئی ہے, اور اس دنیا کو ٹیکنالوجی کے ساتھ اوپر اس کی ایوالو کرنا, اس کی ترقی دینا بہت ضروری ہے. تو اس میں بھی یہاں پڑھی لکھی ماں اور باشعور ماں اپنی تہذیب کے ساتھ, آئیڈینٹی کرائسس ان بچوں کو نہیں ہوتا ہے, جذبات کے ایکسپریشن ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے جو ماں کے بہت قریب ہوتے ہیں. اور جو ماں اور بچے کے ریلیشن ہوتا ہے, دیکھیں 9 مہینے وہ خون سے پالتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر اس کے بعد خون ہی سے دودھ کی نہریں نکلتی ہے, دودھ سے پالتی ہیں, پھر کھلانا شروع کرتی ہیں. تو ایک خدا اور بندے کا رشتہ ہو سکتا ہے, تو وہی زمین پر بچے اور ماں کا رشتہ دنیاوی اخلاقیات, تہذیب, روحانی تربیت کے لیے, جذبات کے اظہار کے طریقے سلیقے کے لیے بہت ضروری ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے سمجھایا ہے, بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا, بہت ہی سادہ الفاظ میں آپ نے چیزیں. اس سے مجھے 2-3 چیزیں جو میرے ذہن میں آئیں, آپ سوال کیجیے گا سر سے, لیکن میں بائی دا وے میم کی بات سے بات نکال رہی ہوں کہ جیسے جو بچے جو بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں, اور بہت کچھ بچے ہوتے ہیں جو جلدی بولنا شروع کرتے ہیں, لیکن کچھ ہوتے ہیں جو ذرا سا لیٹ بولتے ہیں. جیسے مصطفیٰ 6-7 سال تک بولے ہی نہیں تھے ہمارے. یہ سچ ہے, میں بہت دیر تک نہیں بولا. ریئلی میں نے بائی دی وے بات بولنا شروع کر دیا, یہ آتے کے ساتھ انہوں نے بولنا شروع کیا, اور یہ بات صحیح ہے کہ میں نے بہت ٹائم لیا. اکثر کہا جاتا ہے لڑکوں کا مائل اسٹون جو ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے. سو ویسے جو جنرلی بچے جلدی بولنا شروع کرتے ہیں, ان میں نوٹس کیا گیا ہے کہ وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو جب تھوڑا سا ریسرچ کی گئی تو جو ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا, جو ان کے ماں باپ تھے یا جو ان کے گھر میں دادا دادی تھے, نانا نانی تھے, جن سے ان بچوں کا انٹریکشن تھا, لوریاں یا کہانیاں سنتے تھے, وہی ان کی زبان میں تھا, وہی انہی لینگویجز میں اور انہی طریقوں سے وہ بات کیا کرتے تھے. ایک مزیدار قصہ میں یہاں پہ چھوٹا سا سنانا چاہوں گی کہ ہماری ایک چھوٹی سی نیس ہیں جو اپنی زیادہ تر دادی کے ساتھ, دادی نانی کے ساتھ وقت گزارتی ہیں گھر میں, اور سب جاب کرتے ہیں تو سب چلے جاتے ہیں. وہ بہت چھوٹی سی ہیں, ابھی 2 سال کی ہیں. تو جب وہ اٹھنے لگیں تو کہتی ہیں ہائے میرے گھٹنوں میں بڑا درد ہے, کیونکہ وہ دادی سے وہ سنتی رہتی ہے, اور گھر کی سارے سوئچز آف کرتی ہے, لائٹ پنکھے کون آن کر کے چھوڑ دیتا ہے, وہی ساری باتیں کرتی ہیں جو دادا دادی اور ان لوگوں سے سنتی ہیں. تو کتنا زیادہ اثر لیتے ہیں بچے بڑوں کی یا ماں کی تربیت کا, بات کا. اور مادری زبان اس قدر اہم ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ کی جو
جینز میں جو کوڈنگ ہوئی ہوتی ہے نا وہ بھی عالم زر کے لیول پر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, اور سیکھنے کا اور ریسرچ اورینٹیڈ انسان کے اندر کی جو ارج ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے ان لوگوں میں. بالکل جی, آپ نے بڑا مزیدار لفظ استعمال کیا کہ جو اندر کوڈنگ ہوئی ہوتی ہے, یہ ہمارے اندر جو زبان کی کوڈنگ ہے. اچھا میں جاننا چاہتا ہوں سر کہ زبان کے ساتھ ساتھ جیسا مادری زبان کا ذکر ہو رہا ہے, اس طرح کلچر جو ہے وہ اس سے ڈیولپ ہوتا ہے اور بڑا ساتھ ساتھ بڑا گہرا رشتہ, کلوز کا ریلیشن شپ ہے. جیسا آپ نے کہا کہ ایک ماں پہ رسپانسبلٹی بھی ہے اور وہی پہلا انسٹیٹیوشن ہے. اور آج کل کا جو ہم کلچر دیکھتے ہیں اوبیسلی اس میں جدید پن بھی ہے, سائنس کی ترقی بھی ہے, نئی دنیا بھی ہے, مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سا جب سے گلوبل ولیج بنا ہے کلچرز نے اور لینگویجز نے ایک دوسرے سے بہت کچھ اڈیپٹ کیا ہے, اڈاپٹ کیا ہے, اور ایک کوئی نئی گلوبل لینگویج اب آج کل کے زمانے میں ڈیولپ ہو چکی ہے جس میں مکسچر ہے, بلینڈ ہے ہر زبان کا, آداب کا, طریقہ کار کا. تو اس یہ جو نیا گلوبل لینگویج بنتی جا رہی ہے ان ساری لنگوسٹک اپروچ, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ جو ایک نیا کلچر اس سے شناخت پا رہا ہے تو اس کے what do you have to say about that؟ میری نظر میں دیکھیں یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے, اچھا ٹیکنالوجیکل انقلاب جو سوشل میڈیا نے پیدا کیا. وہ ماں جس نے دودھ بھی دیا, کھلایا پلایا, سب کچھ سمجھایا, بڑا کیا, اب بڑی بے دردی سے وہ بچہ جو ہے نا ماں سے دور ہوتا جا رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. بالکل صحیح. یہ ایک اتنا عجیب و غریب اٹریکشن پیدا ہو چکا ہے کہ بچے کے سامنے, یعنی صبح ہم سب کے گھروں میں یہی ہے کہ اگر موبائل سامنے رکھیں, اس کی پسند کے مطابق ایپ آن کریں تو تب وہ کھاتا ہے, تب وہ سوتا ہے, کارٹون لگا اور کوئی کام نہیں کرتا. True. تو یہ میرے نظر میں بہت بڑا نیو چیلنجز ہیں یہ. اس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے کہ کس طرح اس سوشل میڈیا سے بھی بہتر کوئی آلٹرنیٹ جو ہے نا چیزیں ان کو دیں, پیار دیں, محبت دیں, ان کو انگیج رکھیں بچوں کو, تاکہ وہ سارا وقت جو ہے نا اس کے اوپر نہ گزارے, بیلنس رکھے. کچھ وقت جو ہے نا اپنی ماں کے لیے, والدین کے لیے, سوسائٹی کے لیے, سوشل سروس کے لیے, اپنی ملت کے لیے, اپنے کنٹری کے لیے, عالمی جو انسانیت ہے اس کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرے. بالکل. یہ اسی کے ساتھ آپ کو ساتھ دیتے ہوئے ایک مطلب ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک فٹ نوٹ کے حیثیت سے کہ اگر ہم نے ٹیکنالوجی کو اس زمانے کے زبانوں میں, لوکل زبانوں کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا تو یونائٹڈ نیشنز کی ریسرچ کے مطابق دنیا کے ہر 2 ہفتوں میں ایک زبان ختم ہو جاتی ہے. یعنی آپ سوچیں کہ ان انڈینجرڈ 6000 زبانوں میں سے 43% زبانیں جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کا پریشر, کارپوریٹ تھنکنگ کا, گلوبلائزیشن کا اثر کی وجہ سے. اور اس میں اگر ہم نے ٹیکنالوجی کے ساتھ اپ ڈیٹ خود کو نہیں کیا, ہندوستان نے اس پر بہت کام کیا ہے, سنسکرت کی زبانوں کی بہت ساری آپ کو ترجمے اور وہ سارے مل جاتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم انگریزی پہ بہت فوکس کرتے ہیں. اچھی بات ہے, ریسرچ اورینٹیڈ زبان ہے, اس میں خزانہ ہے, ہر زبان میں بہت سارا اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے, صلاحیت ہوتی ہے قبولنے کی اور پھیلنے کی. تو اسی طرح اپنی زبانوں کو اگر قومیں چھوٹی سی چھوٹی, بڑی سی بڑی زبان کو پریزرو نہیں کرتی ہے تو اس زبان کے ناپید ہونے کے ساتھ ایک پوری تہذیب, رسم و رواج کا رنگین ایک دنیا, اور ایک لباس, کہانیاں, لوک کہانیاں, وہ لوگ کھیل جو آپس میں گھر میں جیسے پٹو گرم جو کھیلتے تھے, یا ہم بچپن میں جو بڑے بڑے سیل برف کے رکھتے تھے خواتین, تو وہ اس کے اوپر مٹی ڈال کے ہم کہتے تھے اتنا ہم نے مکھن نکالا, اتنا مکھن نکالا, اور اس کے ساتھ ہم لوکل رائمز پڑھتے جاتے تھے. تو وہ جو کھیل ہے, چاند رات کے کھیل ہوتے تھے اور سردیوں کے کھیل ہوتے تھے جس میں لوکل کلچر پنپتا تھا, اس سے دور ہو گئے. اور نوروز پر جیسے جھولے ڈالتے تھے تو لوکل گانے گاتے تھے. ان گانوں کو, ان کلچرز کو زمانے کے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ اگر اپڈیٹ نہیں کریں گے تو ہم تقریباً زبانوں کے ساتھ خدا کی جو جیسے انہوں نے کہا کہ زبانیں جو ہے تمام زبانیں قرآن پاک کے سورہ نمبر 30 کے آیت 22 کے مطابق معجزے اور نشانیاں ہیں. اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم, کا ایک قانون ہے خدا کا
کہ ہر چیز کا خزانہ، زبانوں کا خزانہ بھی قدرت کے پاس ہے، خدا کے پاس ہے. ان خزانوں میں سے ہماری کوششوں کا شرط کیا ہے؟ ہم کوشش جتنے کریں گے، قومیں اور اس علاقے کے بولنے والے کانشیس شعوری کوشش کرے زبانوں کو پرزرو کرے، تاکہ لوگوں میں جو بچے ہیں نا ان میں کانفیڈنس پیدا ہو. دیکھیے آئیڈینٹی کرائسس آج کل کتنے زیادہ، مغرب میں آپ دیکھیے لوگ کارپوریٹ تھنکنگ اور دنیا کی وجہ سے اتنے زیادہ دولت اور مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں نا دنیا، اور ہم ہو رہے ہیں. اس گیپ کو جہاں ایموشنل نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے لیے، کانفیڈنس کے لیے، آئیڈینٹی کرائسس سے بچنے کے لیے، بنیادی روحانی اخلاقی تعلیمات کے لیے بھی ان صلاحیتوں کو جو انسان کے اندر ہے، پوٹینشیل، ان کو ایکچولائز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان زبانوں کے اوپر ماڈرن طریقے سے کام کریں. بالکل صحیح کہا. میرے نا 2 کویسچنز ہیں جو میرے ذہن میں سرکولیٹ کر رہے ہیں، اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں وہ آپ دونوں سے ایک ایک کر لوں، اگر آپ کی اجازت ہو سر. برا نہ مانیں. نہیں بالکل آپ کے بہت بہت شکریہ نوازش. سر آپ نے ابھی بات کہی کہ جو ماں کے متعلق، کہ ماں کی جو گود ہے وہ بچے کے لیے ایک پہلی درس گاہ ہوتی ہے، ہم اردو میں جس کو کہتے ہیں. آپ نے کہا کہ اس کے بعد کہ اب کے جو جنریشن ہے وہ جب تک آپ اس کو موبائل نہیں دکھائیں گے وہ کھانا نہیں کھائے گا. سر یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، وہ موبائل دکھانے والی بھی ماں ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ماں نے ہی تو موبائل دکھایا اور پھر ماں ہی شکایت کر رہی ہے کہ میرا بچہ موبائل دیکھے بغیر کھانا نہیں کھاتا، تو میرا خیال سے آپ ماؤں کو پہلے یہ دیں لیسن، کیونکہ آپ یہ بات کریں گے تو مائیں سنیں گی کہ چوائس ماں کے ہاتھ میں ہے، کہ اگر ماں چاہتی ہے تو وہ خود بھی لوری سنا کے اسے وہ کھانا کھلا سکتی ہے، اور پھر ماں ہی چاہتی ہے تو اپنا وقت بچانے کے لیے، اپنا انٹرسٹ کہیں دوسری طرف ہے تو جی 50% بچے کی طرف ہے، سو اس کو موبائل دے دیا اور اپنا بھی کام کرتے رہیں. تو یہ ذرا آپ ماؤں کو میسج دینا ذرا ضروری ہے. میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی اس بات کو کہ سارا ذمہ داری بچے پہ نہ ڈالیں. بالکل. کچھ ذمہ داری ماں کی بھی ہے، جہاں اس کی عظمت ہے وہ اپنی جگہ میں، اس کی بزرگی اپنی جگہ میں. لیکن وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اپنے اندر اتنی محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے رشتے کو اتنا مضبوط بنائیں کہ کوئی سوشل میڈیا نام سے کوئی چیز اس پہ غالب نہ آ جائے. ایک تو یہ چیز ہے. ٹیکنالوجی کے لیے اتنے چھوٹے بچے کو پتہ ہی نہیں ہے نا ٹیکنالوجی کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کمفارٹ کے لیے اگر بچے کے سامنے رکھ کے وہ کام کرائیں گے تو ظاہر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ آپ کی بات بالکل میں مانتا ہوں. تو یہ ماں کا بھی فرض ہے کہ وہ دانائی کا مظاہرہ کرے، باشعور بن کر اس کی لائف میں توازن قائم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ بنانے والا معمار تو ماں ہے، اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ بچہ ہے. تو ساری ذمہ داری ہم بچے پہ ڈالیں کہ تو کیوں خراب ہو گیا، تو جس نے بنایا، جس نے تربیت دینی ہے وہ بھی تو ذمہ دار ہے. میں اتفاق کرتا ہوں کہ ماؤں کی ذمہ داریاں بہت میں زیادہ عرض کروں گی کہ یہ کہنا کافی نہیں ہے. دیکھیں زمانہ بدلتا ہے، ورچوئل دنیا اب ایک حقیقی دنیا بن چکی ہے. خاص طور پہ تعلیم و تربیت کے لیے بھی اگر آپ دیکھیے کہ کووڈ-19 کے بعد کی جو اسکولنگ کا سسٹم رہا اور ماؤں کے اوپر بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے بہت ساری ڈیورسز بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے کہ ماؤں کے اوپر ڈبل برڈن ہے کہ وہ ماں یا جو بھی باپ جو بھی فیملی میں رسپانسیبل ہوتے بچوں کو کیئر کرنے کے لیے، تو ان کو جاب بھی کرنی ہے، انہوں نے اپنا ارننگ بھی، گھر بھی سنبھالنا، بچے کی تعلیم کا بھی کرنا ہے، تو کچن بھی دیکھنا ہے. ایگزیکٹلی میم. ساتھ ہی ساتھ ان کو ٹیکنالوجی ہم نے سکھایا نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے 70 سالوں سے اس ملک میں ٹیکنالوجی ڈپرائیو تعلیم دی، اس لیے ضروری یہ ہے، ہم رونا نہیں روئیں گے کہ کیا ہوا، بہتر یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بیسڈ لرننگ کو ماؤں کے لیے بھی عام کر دیں تاکہ وہ اس کو اس سلسلے میں علامہ بزرگوار جو بابائے بروشس کی ہے انہوں نے ہمیں سکھائے، ان کی کتابیں ہیں کہ بچے کے اندر جو ارج ہوتی ہے قدرتی روحی تجسس میں ان میں سیکھنے کا ہوتا ہے اور بچہ زمانے کے مطابق ہوتا ہے. اب دنیا ٹیکنالوجی بیسڈ ہے، ورچوئل دنیا ہے، بلکہ سورہ ابراہیم کی ایک آیت بزرگوار اکثر پڑھ کے ہمیں سناتے تھے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ اس پہ کہتے تھے کہ دیکھو آسمان نئے آسمان سے بدلیں گے، زمین نئی زمین سے بدلے گی اور سب الواحد القہار کے روبرو ہوں گے. تو اس پہ کہتے تھے کہ دیکھیے ٹی وی مجھے دکھایا، اس میں ایک کوسموس کی ایک ناسا کی کوئی ریسرچ چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ اس میں آسمان سالڈ ہے یا فلوئڈ ہے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اس میں چاند ستارے سب کیسے نظر آ رہی، یہ زمین جو اندر ہے
کیا یہ سالڈ بیرونی دنیا ہے یا یہ ٹیکنالوجی کی جو دنیا ہے، ورچوئل دنیا ہے، وہ ایک حقیقی دنیا بننے جا رہی ہے. اب ضروری یہ ہے کہ جیسے ترقی یافتہ ممالک نے اپنی تمام تر 1995 میں جب بیجنگ میں ورلڈ کانفرنس ہو رہی تھی تو ایپل کے جو ان کے وہ ہے پروڈکٹس کو مارکیٹنگ کے لیے ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میری 90 ایئرز کی گرینڈ ماں کو میں نے کمپیوٹر سکھایا، ان کی ڈیزائنز، ان کو سویٹر بوننے کا شوق تھا، ان کے مختلف ڈیزائن سکھا کے وہ ڈرتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر تو پوٹینشیل ہے. آپ نے ان ماؤں کو، ان نینیز کو، ان والدین کو، وہ گھر کے بڑوں کو اس ٹیکنالوجی کی جو زمانے کے مطابق ہے، بچے آج کے ہیں، وہ ٹیکنالوجی سے ڈپرائیو رکھ کے ہم ان کو کوئی بہت زیادہ خدمت نہیں کر سکتے. ہاں، ہم اپنی لوکل زبانوں کو، اپنی تہذیب، رسومات، خوبصورت رائمز کو، کہانیوں کو، کھیلوں کو اس زبان میں ٹیکنالوجی بیسڈ ہم کنورٹ کریں. انہوں نے یہ دیکھیے گا بروش و برکش کے یہ بزرگوار ہے، انہوں نے یہ تمام اس زمانے میں یہ تمام انہوں نے اور یہ رائمز بھی بنائی. یہ قاعدہ جو بچوں کے لیے بروشسکی میں رومن اور فارسی رسم الخط، عربی فارسی رسم الخط میں، تاکہ پاکستان کے نیشن کے ساتھ پیریفرل علاقوں کی مضبوطی بھی ہو، فیڈریشن کی، اس لیے حب الوطنی کو بھی فروغ دے دے، ساتھ ساتھ زبان کو بھی فروغ دینے کے لیے انہوں نے بنائی. اور چھوٹی چھوٹی ڈکشنریز، لٹل اینجلز کی ڈکشنری کی یہ اس طرح کر کے نا ڈیزائن کی. تو اسی طرح آپ یقین کریں گے کہ بچوں کے لیے ٹیکنالوجی بیس یہ چھوٹی چھوٹی وہ ریکارڈنگز کی ہوئی ہیں ہمارے پاس. وہ اس وقت انہوں نے جیسے جھولے جھولتی تھی، لوری سناتی ہوئی ماں کیسے بچے کی تربیت کرتی. جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ نینیز کو، بڑوں کو ہمیں ٹیکنالوجی سے اویئر کرنا چاہیے، ہم نے بھی کیا ہے. تو ہماری امی صاحبہ، ہماری جو والدہ صاحبہ ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے تمہیں فیس ٹائم کیا تھا، کیوں نہیں اٹھایا؟ تو میں کہتی ہوں او سوری اماں، میں مس ہو گیا. تو یہ بڑے کیوٹ بھی لگتے ہیں جو ہمارے بڑے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فخر ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ چیز سیکھی ہے، اب مجھے فیس بک بالکل استعمال کرنا آتا ہے. یہ بڑے کیوٹ لگتا ہے. کہ انسان میں ہر عمر میں سیکھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. اور ساتھ میں وہ میوزک بھی جو ہے وہ یوٹیوب پہ ہی سن رہی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں دیکھو میں نے یہ سبسکرائب کیا ہے چینل، اس پہ میوزک آئے گا. وہ بڑے کیوٹ کیوٹ سوال کرتی ہیں. ساؤنڈ کلاؤڈ کا بھی بتائیں. ان کو کافی ساری چیزیں آ گئی بھائی، وہ مجھے بتا رہی ہوتی ہیں تم نے یہ اپلیکیشن دیکھی ہے، مطلب اب وہ کافی اس میں ان کو نالج ہو گئی. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وقت جس طرح پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ جس طرح جدید وقت ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جہاں پہ ٹیکنالوجی کو کہیں نہ کہیں ہم قصوروار ٹھہرا دیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر اسی چیز کو ایک اچھے طریقے سے انداز میں استعمال کیا جائے اور فائدہ اٹھائیں. جی تو بریک میں جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن بریک میں جاتے جاتے ہماری بریک نہیں لگ رہی ہے سونیا کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ بعد واپس آئیں گے اور پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اوکے جی، ویلکم بیک ٹو ٹی وی لاؤنج. اور آج کا دن جو ہے وہ میوزیکل بھی ہے، اس میں سوالات بھی ہیں. ہمیں آج بہت سی انفارمیشن مل رہی ہے مجھے، سونیا کو، اور مدر لینگویج ڈے کو آج ہم سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. ہمیں بہت کچھ پتہ چل رہا ہے لینگویجز کے بارے میں، اور یہ کہ اس سے آپ کی ایک شناخت ہے، آپ کے کلچر کی شناخت ہے. ویل سر، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اوبیسلی ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی جس میں ہم نے یہ کہا کہ ماں کا کردار، ماں کا رول، رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ جو ایک معیار ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ نے بہت کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کیا. یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جو آپ نے بتایا تھا آپ کی جو اکیڈمی ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کے اندر کس طرح کا ایک کردار پلے کر رہی ہے، ذرا اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. چونکہ بروشس کی ریسرچ اکیڈمی کے جو سرپرست تھے وہ علامہ بزرگوار تھے، جن کا نام بار بار ہم لے رہے ہیں. وہ صاحب دیوان ہیں، اس زبان کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں. یہ دیوان نصیری، یہ دیوان نصیری کتاب ہے. اچھا، تو بروشس کی ریسرچ اکیڈمی نے اس کلام کو پریزرو کیا اور پریزرو کر کے سوشل میڈیا پہ اس کو پھیلایا، تمام ٹی وی چینلز پہ، یوٹیوب پہ اور دیگر ذرائع جو بھی ہیں ان میں اس کو پھیلایا. کیونکہ اس کلام کی خوبی یہ ہے کہ اگرچہ یہ بروشس کی زبان میں ہے لیکن اس زبان میں ان الفاظ کے اندر جو حکمت ہے وہ یونیورسل ہے، کہ جس کے سامنے کوئی نسل، کوئی جغرافیہ، کوئی قومیت والی بات نہیں ہوتی. اگرچہ کچھ چیزیں تو ظاہر دائرۂ اسلام کی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر انسانیت کی باتیں بھی زیادہ ہیں. اس میں امن کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں محبت کی باتیں ہوتی ہیں جو یونیورسل ہیں. تو اس لحاظ سے اس کلام کو پریزرو کیا گیا اور اس کو پڑھنے کے لیے جو نیو جنریشن ہے ان کو ٹریننگ دی
خاص کر خواتین کو، کیونکہ ہمارے علاقے میں یہ روایت نہیں تھی کہ قدیم زمانے میں یہ جو صوفیانہ کلام ہوتا تھا وہ صرف مرد گاتا تھا، خواتین نہیں تھا، اجازت نہیں تھی، نہیں تھی، روایت نہیں تھی، مطلب روایتی معاشرے میں آپ کو پتہ ہے خواتین تھوڑے سے جو ہے نا ان کو موقع کم دیا جاتا ہے، لیکن یہ بزرگوار علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی جنہوں نے اپنے ساتھ ایک انقلاب، فکری انقلاب، سماجی انقلاب لایا، اس میں ایک یہ بات بھی ہو گئی، فرسٹ ٹائم یہ دف و رباب پہ خواتین بھی اس کو گانے لگے، صوفیانہ کلام جو کہ عارفانہ کلام ہے۔ تو یہ ایک میری نظر میں اس قدیم روایت کو جو کہ شاعری کی صورت میں ہے، صوفیانہ کلام کی صورت میں، اس کو سوشل میڈیا پہ اس کو پریزرو کر کے یونیورسلائز کیا گیا۔ اچھا ماشاءاللہ، مغرب میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کلام کو سنتے ہیں، اور ہمارے جو گانے والی خواتین ہیں وہ 3 دفعہ پیرس کے تھیٹروں میں انہوں نے اس کلام کو پیش کیا، حالانکہ وہ اس زبان کو نہیں جانتے، لیکن جس اوریجنل انداز میں انہوں نے گایا اور دف رباب کے ساتھ گایا تو اس سے وہ بہت متاثر ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس تاثیر نا فوق تاثیر، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں بہت سارے گانے والے آتے ہیں لیکن ان میں تصنع بناوٹ ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو گایا اس میں اوریجنلٹی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پریزرویشن آف لینگویج، مدر لینگویج، اس کا ایک بہت بڑا تو میں ایک شعر کا ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا، تھوڑا سا جو ہے نا ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا اس سے فائدہ ہو۔ یہ کلام ہے جس کا جو نام ہے ان مبارک شل، یعنی اپنے محبوب روحانی کو ایڈریس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تیری جو محبت ہے، تیرا جو عشق ہے وہ بہت ہی بابرکت ہے، مبارک ہے۔ تو ایک شعر ہے، عالم ظاہر یعنی انسان اور انسانیت کے درمیان یا انسان اور کائنات کے درمیان کیا رشتہ ہے، انسان اور کائنات کے درمیان ذات و کائنات کے ساتھ کیا رشتہ ہے، مطلب اس پہ مبنی ایک شعر ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ کائنات کا بیج انسان ہے، انسان جو ہے نا وہ کائنات کا بیج ہے۔ یعنی میں تھوڑا سا میرے خیال میں شعر سے قبل میں عرض کروں گا، انہوں نے ایک جملے میں بڑی عجیب و غریب بات کی ہے جس کو کئی دانشوروں نے اپریشیٹ کیا، کہ انسان کو پھیلا کر ایک کائناتی شجر بنایا، درخت بنایا، وہ کائنات ہے۔ انسان کو پھیلا کر قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے پھیلا کر ایک ایسا پرثمر درخت بنایا، میوہ درخت بنایا جس کا نام کائنات ہے، اور اس کو لپیٹ کر دوبارہ میوہ بنایا گیا ہے جو کہ آدمی ہے، انسان ہے۔ واہ کیا بات! تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ انسان اور کائنات کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کتنا قدیم ہے۔ بالکل بالکل، یعنی کائنات جتنی قدیم ہے انسان بھی قدیم ہے، اور مادری زبان کا حسن دیکھیں کہ اس کو کس خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں عالم ظاہر تو من بلا ان اتچم میوبا، عالم ظاہر تو من بلا ان اتچم میوبا، تم کے ہنی گوئی با کے بسنا کل جہان گوئی بم جون۔ یہی بات شعر کی صورت میں فرماتے ہیں کہ عالم ظاہر جو کائنات ہے وہ ایک درخت ہے، اور تو اے انسان اس کا میوہ ہے، اس کا میوہ ہے، شیرین میوہ ہے، پر لذت میوہ ہے۔ تم کے ہنی گوئی با کے، اگر تو درخت بھی تو اور اس کا یعنی گٹھلی بھی تو، اس کا مغز بھی تو ہے، تو پھر بس تو کائنات ہے، تو صرف عالم صغیر نہیں ہے، چھوٹا عالم نہیں ہے، عالم کبیر ہے جو کہ کائنات ہے۔ تو کائنات کے اندر کوئی ایسا بید نہیں ہے، اگر تو محنت کرے گا علم اور عمل کے ذریعے، معرفت کے ذریعے، تصوف کے ذریعے، روحانیت کے ذریعے، تو اپنے پھیلاؤ کو دیکھ لے گا کہ وہاں جو بھی اسرار بید ہیں وہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے! بہت خوبصورتی سے نا دیکھیں لوکل زبان میں یہ کتنی بڑی سائنٹیفک، حقیقی سائنٹیفک اور حکمت کی بات ہے کہ کائنات کا بیج انسان ہے، یہاں سے ریسرچ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عام لوگوں کو اگر وہ روز یہ کلام میں ان کی اپنی مادری زبان میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ قومیں ہوتی ہیں جو اپنی زبان کو نہ بول کر ختم کر سکتی ہے، جیسے دراوڑی ختم ہو رہی ہے، بچے کی ختم ہو رہی ہے، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی زبانیں ختم ہو رہی ہیں، کچھی ختم ہو رہی ہے، اور بہت ساری زبانیں، اور یہ قومیں ہی ہیں وہ اگر اپنے اندر لرننگ اور سائنس اور ٹیکنالوجی، ریسرچ، حکمت، دانائی، ادب، علم کو اپنی مادری زبان میں جب لکھتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، پھیل کے کائناتی جیسا آج ان کی زبان۔ دوسرا شعر میں عرض کرتا ہوں، ابن آدم با کے گوئی با، یعنی آدم کی اولاد ہو تو گویا تو خود آدم ہے،
باپ کا بیٹا باپ کی طرح ہے, آج نہیں تو کل باپ بنے گا وہ. بالکل. ابن عالم با کے گوئی, یعنی عالم کائنات کا جو بچہ ہے وہ بھی تو ہے. کیا بات ہے. آدمی آدم جوان منے عالمی عالم جوان, یعنی اے آدمی تو اپنے آدم کی طرح بنو, اس کی خصوصیات پیدا کرو, وہی روحانی علم کو حاصل کرو, وہی معرفت حاصل کرو, تو خلیفہ خدا بن جائے گا جس طرح قرآن میں ہے. اور اسی طرح عالمی عالم جوان, یعنی کائنات کی طرح تو اپنے آپ کو پھیلا لو اس کی طرز پہ, تو پھر تجھے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے بنایا ہے وہ کس قدر عظیم ہے. کیا بات ہے, عظیم ہے, اشرف المخلوقات کانسیپٹ ہے. مگر یہ لینگویجز کے ساتھ اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو یہ ہے کہ جو ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ لینگویجز کو پرزرو کرنا ہے, اس کو پروموٹ کرنا ہے, اور آج کے دن جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے اوپر بہت کام اور بہت محنت ہو رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ سونیا دس آئی تھنک اے ویری گڈ اسٹیپ کہ اگر آپ اس کو تھرو کتاب اور کلچر اس چیز کو پروموٹ کریں تو آئی تھنک نتھنگ بیٹر دین دیٹ. آج ہمارے ایک رضوان علی نام کے ہیں, نوجوان ہے, پچھلے 15 سال سے وہ ریسرچ کر رہے ہیں, اور انہوں نے بروشسکی کے رومن اور عربی رسم الخط کے الفابیٹس کا اضافی کے ساتھ انہوں نے کی بورڈ بنایا, اور مزید آگے وہ اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں مثال کے طور پر اگر آپ کی کو آپ پریس کریں گے تو اس کے ساتھ تمام مترادفات سامنے آ جائیں گے. تو ٹیکنالوجی کو بنانے کے لیے اس طرح کے نوجوان بھی کام کریں. پھر یہ جو انہی قوموں میں سارا والنٹیئر کام ہوا, یہ سارا کہیں کسی کو پیڈ نہیں لیا. جی بالکل والنٹیئر کام. جیسے ان میں سے بہت اچھے نام ہے, ڈاکٹر شہناز سلیم ہنزائی صاحبہ جو اس کی مدیر رہی ہے, پھر اس کے علاوہ یاسمین فدا صاحبہ ہے, علی مدد صاحب ہوتے تھے. عام بہت زیادہ پڑھے لکھے ڈگری ہولڈرز نہیں, ریٹائرڈ آرمی ایئر فورس کے آفیسر. انہوں نے کوئی 2-3 ڈیکیڈز پہ ریسرچ کر کے 60,000 لفظوں کو کے کارڈز بنائے, ڈکشنری بنائے. عام لوگوں نے کہ صوبیدار SM شاہین صاحب ہے, یا فدائے موک صاحب ہے, اور یاسمین کی خلیفہ برکت علی صاحب ہے, اور بہت سارے اس طرح کے. اور ہمارے اس زمانے کے جو چیئرمین ہوتے تھے کوئی بہت پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے, والنٹری ان لوگوں نے والنٹری کنٹریبیوشن, کیونکہ مادری زبان تھی وہ جانتے تھے, کیونکہ محبت تھی انہیں اپنی زبان سے, وہ چاہتے تھے کہ یہ آگے تک. اور آج اس بروشس کی زبان کی جو پرلطف حکمت, سائنٹیفک حقائق اور قرآنی حکمت کی رموز اور اسرار ہونے کی وجہ سے اس زبان کی اہمیت یہ ہے کہ بروشس کی میں آپ کو کینیڈا میں بھی یہ کلام پڑھتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے, افریقہ میں بھی آپ کو لوگ, لنڈن میں بھی لوگ نظر آئیں گے, تاجکستان میں بھی, افغانستان میں بھی, اور یہاں بھی لوگ ہر جگہ, کراچی سے لے کر چترال, گلگت بلتستان میں یہ بروشس کی کلام پڑھتے ہیں. اور اس کو ٹیکنالوجیکلی اتنا اس کو زمانے کے مطابق قابل استعمال اور ایزی بنایا, یوزر فرینڈلی بنایا ہے ٹیکنالوجی کو یوز کر کے, کہ لوگ, آپ چھوٹے چھوٹے بچے اسپیشلسٹ نہیں ہیں, نہ انہوں نے لینگویج پڑھا ہوا ہے, لیکن کام خلوص سے کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کام بہت عجیب انداز سے. یہ مجھے بتائیے گا کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ اوبیسلی بڑا ایک اچھی ایفرٹ ہے کہ بروشس کی لینگویج کو جس طرح سے پروموٹ کیا گیا. پاکستان بھر میں جو لینگویجز ہیں, باقی لینگویجز جو ہیں, دیگر لینگویجز, ان کو پرزرو کرنے کے لیے اور پروموٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ اب میری نظر میں ایک تجویز تو یہ ہے کہ اگر منسٹری آف ایجوکیشن یہ پالیسی بنائے تمام پرائمری اسکولوں میں مدر لینگویجز کا انیشیل ایک کورس نصاب میں شامل کریں, نصاب میں شامل کیا جائے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا نے توجہ کو پورا قبضہ کیا ہوا نا, تو اب لازمی طور پہ پڑھنے کے لیے جب آپ اس کو کریکولم میں شامل کریں گے تو ان کو ہر حالت میں پڑھنا پڑے گا. پھر ساتھ دیگر جو فیکٹرز ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کریں, والدہ بھی اپنا رول پلے کرے, باپ بھی کرے, اور پھر ایسے پروگرامز ڈیولپ کرے جس طرح بھی ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی کہا کہ ایسے پروگرامز ایپس بنائیں کہ لوگ جو ہے نا بچے مجبور ہو جائیں, اس کو دیکھیں, اس سے اثر لیں, پھر اس کے اندر جو آئیڈینٹی ہے, شناخت ہے کلچرل, اس کو اپنی عزت کا ذریعہ بنا کے معاشرے میں اس کو خود پروموٹ کریں. دوسرا آپ دیکھیے کہ کھیل جو ہے, تماشے کھیل, جیسے یہاں پر پنجاب میں گسٹاپو اور دوسرے کھیل ہوتے تھے, تو اسی طرح ہر علاقے میں یہ جو گیمز ختم ہو رہی ہے نا, لوکل پرانی جو انڈیجنس گیمز تھی, تو ان کو پریزرو کریں اور ان کو میڈیا کے ذریعے
یوٹیوب پر یوٹیوب چینلز ہوتے ہیں, فیس بک چینلز ہوتے ہیں, اور ان پر پروموٹ کریں. اور اپنی جو کہانیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں, جو اس زمانے کی لوریاں ہیں, اس زمانے کی رائمز بچوں کے لیے ہوتی تھی, وہ تمام اسپیسیفک پرووربس, جیسے ہمارے آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ بروشیس کی پرووربس کے نام سے چھوٹی چھوٹی کتابوں میں ہم نے بزرگوار, علماء بزرگوار اور ان کے ساتھیوں نے بروشیس کی اکیڈمی کے, انہوں نے والنٹیئرلی پریزرو کیا, شاید وہ کتابیں اس میں رہ گئی ہیں. چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جن میں رائمز میں پرووربس ہیں, بروشیس کی برجوننگ ہے, سوین برن کہتے ہیں, پہلیاں ہیں. یہ تمام چیزیں جو کلچرلی تھی جو اب ناپید ہو رہی ہے, وہ ان کو ریوائیو کرنا ہے, اور ہر لینگویج کو یہ چیز آئی تھنک اپلائی کرنی چاہیے کہ نصاب میں, جیسا ہم نے کہا کہ اگر اس کو شامل کر دیا جائے تو آئی تھنک کہ اس سے بالکل چینج ہو جائے گا. اور بچوں کو, کیونکہ نئی جنریشن جو ہے اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے, صرف یہ نہیں کہ گھر میں بولی جاتی ہے, یا اس کے یہ جس طرح کی پوئمز ہیں, پرووربز ہیں, ان سب کے بارے میں تعلیمات جو ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ. اب دیکھیں کنویں پہ تو نہیں جاتے نا اب, ہاں جی, تو کنویں پہ وہ جو گھڑا لے کے جاتی تھی خواتین, اب وہ ختم ہو چکا. بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کو ماڈرن زمانے کے مطابق اس کو اپ ڈیٹ کرے, اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کلچر کو پروموٹ کرے. تو لوگ فیشن کے طور پر, اب آپ دیکھیے گا جب کاٹن پہلے نہیں پہنتے تھے, جب کھاڑی وغیرہ بنا تو کاٹن کے کپڑے کی کتنی اہمیت بڑھ گئی ہے. تو کارپوریٹ سیکٹر کو انوالو کر کے, ٹیکنالوجی کو انوالو کر کے, لوکل میسیجز اور چیزیں جو ہے نا ان کلچرز کو, ان کو استعمال کر کے کر لیں, پرزرو کریں. بالکل جی, آپ نے صحیح کہا. اور اسپیشلی کہ اگر آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ میں انوالو کرتے ہیں, سونیا آپ کیا سوچ رہی ہیں کہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا جائے اس کے ساتھ؟ نہیں, میں بہت اچھی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں, میں وہ دیکھ رہی ہوں کہ آج کل بہت کم ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو اتنی سلیس اردو میں, اتنی شگفتہ زبان کو یوز کرتے ہوئے اتنا نفیس انداز میں بات کریں. ایسے بہت کم لوگ ہیں, اور کیونکہ آپ جیسے لوگ, جب تک آپ جیسے لوگ ہیں اور آپ جیسے لوگ پیشنیٹ ہیں, والنٹریلی کام کر رہے ہیں, تب تک میرا نہیں خیال کہ کوئی زبان ناپید ہو سکتی ہے. آپ نے کہا نا اتنی شائستہ زبان, یقین کریں ہم نے 8ویں کے بعد ہی اردو کو بولنا سیکھا. ہم اتنے اس قدر آئسولیٹ ایریا میں رہتے ہیں, لیکن سلام ہے اس ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, جو آغوش بن کر ہمیں آگے بڑھایا اور اس مقام تک لایا. پھر اللہ تعالیٰ کے لیے شکر گزاری ہے, یہ ایک نعمت ہے. اپنی ملک سے محبت بھی کرنی ہے. ہاں, جتنی حسین آپ ہیں اور جتنی حسن گفتار آپ کے اندر ہیں, اور مصطفیٰ ینگ جینٹل مین, بہت خوبصورت انداز میں, مجھے نہیں یقین تھا کہ اتنی دلچسپی سے اس مادری زبان کے سلسلے میں, جو کہ ایک سیریس ٹاپک ہے, آپ لوگوں نے اس کو اتنا لائیولی بنا کے اس پہ بات چیت کی. I'm so impressed. تھینک یو ویری مچ. اور ہم لوگ ایکچولی توجہ لوگوں کی دلوانا چاہتے ہیں اس پوائنٹ پہ, کیونکہ یہ کوئی عام بات ہے نہیں, یہ بہت خاص بات ہے کہ جو مدر لینگویجز ہیں, اور جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انڈیجن ہے. اچھا, یہ جس طرح آپ نے بات کی کہ کھیل ہیں اور اس کے بعد یہ روایات ہیں, ان کو بھی ہمیں پروموٹ کر کے, مگر کہیں نہ کہیں جس طرح ہم جب بڑے ہو رہے تھے, ٹیلی ویژن کا دور تھا, تو ماں کی بات پھر سے میں کروں گا کہ ہمیشہ ہماری مدرز جو ہیں سونیا, وہ کہتی تھی کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے بھائی, آپ نے ایک وقت کے اندر کھیلنا ہے, ایک وقت کے اندر پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, ٹائمنگز ہوتی تھی. تو یہ جو سوشل میڈیا کا ساتھ ہمارا ایک ٹاکرا رہتا ہے اور ہمارا اس کے ساتھ مقابلہ ہے, اس کو بھی ایک وقت کے اندر محدود کیا جا سکتا ہے کہ پاسبلٹی ہے, تاکہ ہم اپنے کلچر کو, اپنی کہانیوں کو, اپنی ثقافت کو وقت دے سکیں. کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, سوشل میڈیا اس قدر امپورٹنٹ ہو گیا کہ اس کو ریجیکٹ کرنا نادانی ہے. اچھا, لیکن یہ کہ اس کا بیٹر یوٹیلائزیشن, اس کو کنٹرول کریں, اپنی لائف کے اوپر دانشمندی سے اپلائی کریں, سمجھائیں بچوں کو کہ چینی بھی زیادہ میٹھی ہے, چینی زیادہ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. وہیں پہ وہاں ماں کا جو رول ہے نا, جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے, کہ وہ گھر کے سارے بڑے میں چونکہ فیمنسٹ ہو تو بہت زیادہ یہ رسپانسبلٹی صرف ماں پہ نہ ہو. آف کورس شی از دا فرسٹ, قریب ترین ہے, لیکن آج کے زمانے میں یہ کہنا بہت ہی غلط ہے کہ اگر وہ صبح صبح ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, یا آپ ٹی وی کے آرٹسٹ ہے, یا آپ صبح کے 6 بجے آپ کو آنا ہوتا ہے اگر کوئی پروگرام کرنا ہے, تو ہاؤ آئی کین سیٹ مدر اونلی رسپانسبل کہ وہ بچے, اس کے لیے آئی تھنک ٹیکنالوجی کو اوائڈ بالکل نہیں کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کو آپ نے اپنے زمانے کے مطابق پرورش کرنے کے لیے, اولاد کی پرورش کرنے کے لیے اپنی تہذیب, اپنی روایات, اپنے رسومات,
अपने तमाम तर कल्चरल उन खूबसूरती को, अदब को, इल्म को और साइंस को, मैथमेटिक्स को अडॉप्ट करें बस। माँ और बच्चे में बहुत ख़ास तौर पर आप देखिए लाइफ गेजेटेड है। आप यूरोप में देखिए बच्चे आपको किताब के साथ नज़र आते थे, अब आप जाइए तो आपको ई बुक यानी वो इलेक्ट्रॉनिक आपको किताब ही पढ़ने की आदत। हमारे यहाँ किताब पढ़ने की आदत ख़त्म हो रही है। लाइब्रेरीज़ में मदर लैंग्वेजेस को प्रमोट करें और ये इसको ना जैसे अभी बात हो रही थी कि लैंग्वेजेस ये सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस से ये काम नहीं चलेगा। एवरी डे जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है उसका कहीं ना कहीं इसकी प्रमोशन उसको लिंक करना चाहिए एवरी डे के साथ, और वो गैजेटेड लाइफ है। अब उसको गैजेट्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा एंड थैंक यू वेरी मच मिस्टर गुलाम कादिर बेग साहब, आपका परवीन अशरफ साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना कुछ बताया, इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्मेटिव बातें बताई और आजकल के ज़माने में जदीद दौर में किस तरह हम अपनी लैंग्वेजेस को प्रिजर्व कर सकते हैं, मदर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। मैं और सोनिया जब भी शो करते हैं तो हमें ये एक्साइटमेंट होती है कि हमें कितना कुछ जानने को मिलेगा और आज हमेशा की तरह हमें बहुत कुछ पता चला, मालूमात हुई और आई एम श्योर कि हमारी जितने नाजरीन हैं वो भी इससे काफ़ी एजुकेट हुए होंगे और आई एम श्योर कि इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा और अप्लाई भी कर सकेंगे अपनी ज़िंदगी में। सो थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। वेल जी, ख़वातीन हज़रात एंड सोनिया, हमें तो आज यार बड़ा एक अच्छी नॉलेज मिली है। लैंग्वेजेस का आज दिन है, मदर लैंग्वेजेस का आज दिन है। सो व्हाट यू हैव टू से, क्या तुम्हें कैसे फील हुआ ये सारी कॉन्वर्सेशन के बारे में? ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि हमें इन तमाम बातों की आगाही नहीं थी और ऑब्वियसली जब इतने काबिल लोग आपके पास आके बैठते हैं और आपको इतनी डिटेल में चीज़ें पता चलती हैं तो आप एकदम शॉक रह जाते हैं कि अच्छा इतना काम हो रहा है या ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इतनी खूबसूरत गुफ्तगू कर सकते हैं, मतलब है दिस इज़ ट्रू। और दूसरी चीज़ ये कि हमने अपने व्यूअर्स के लिए मैं आप लोगों के लिए भी एक पैकेज रखा है म्यूज़िकल, और आपके बाद हमारे पास दो लोग हैं जो कि हुंजा से जिनका ताल्लुक है, बहुत खूबसूरत 3 लोग हैं एक्चुअली और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक प्ले करते हैं जो कि हुंजा का ही कोई स्पेशल म्यूज़िक है। सो आप भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आप भी यहाँ स्टूडियोज़ में होंगे, आप भी सुनिए और हम अपने व्यूअर्स के साथ भी उनका इंटरेक्शन करवाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से एक ब्रेक में जाते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर उन लोगों के साथ वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और जब तक आप लोगों के लिए खुदा हाफिज़ और बहुत नेक तमन्नाएं और दुआएं और ख्वाहिशात के अल्लाह करे ये जो भी चीज़ आप लोग कर रहे हैं वो चलती चली जाए और लैंग्वेजेस जो हैं वो ख़त्म ना हो और आगे जो है वो परवान ही चढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। सो व्यूअर्स लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। ओके जी, वेलकम बैक टू एटीवी लाउंज। और आपको पता है कि हमने आज जिस तरह आपसे कहा था सुनिया, इतना मज़ा आया बातचीत करके मिस्टर गुलाम कादिर बेग साहब और साथ में परवीन अशरफ साहिबा ने इतनी मज़ेदार और इतनी इंपॉर्टेंट बातें की, मुझे तो इतनी नॉलेज मिली आज और मैं चाह रहा हूँ कि आज हमारे जितने नाज़रीन हैं वो भी हमसे शेयर करें सुनिए ये सारी बातें। बिल्कुल, और हमने जाने से पहले बताया था कि हम म्यूज़िक के हवाले से कुछ बातचीत भी करेंगे और म्यूज़िक सुनवाएंगे भी। आज वैसे हम लाइव पहली बार अपने लाउंज में करने वाले हैं। यस, और हमेशा से सोनिया ने कहा है कि कुछ हमें बैंड्स को बुलाना चाहिए, इनकी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि कोई ना कोई बैंड है, कोई लाइव म्यूजिक हो, तो आज आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी होने वाली। बिल्कुल, क्योंकि आपको भी म्यूजिक से बहुत लगाव है और मुझे भी है, तो हम हमेशा से चाहते हैं कि कोई ना कोई बैंड हमारे साथ हो और आज जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। हुंजा और सवात से गिलगित से ताल्लुक है उन लोगों का। हुंजा और गिलगित से ताल्लुक है, हमारे साथ सिद्रा है, रहमत करीम है और शोएब सुल्तान है। तो शोएब, सिद्रा एंड रहमत जो है हमारे साथ है। खुशामदीद। थैंक यू सो मच। आपकी ज़ुबान में वैसे कैसे खुशामदीद कहते हैं, ज़रा हमें बता दें। सही बस हमसे मुश्किल है मगर ये इतनी खूबसूरत ज़ुबान है सोनिया कि जब आप इनकी ज़ुबान सुनते हैं तो हमें लगता है कि इतनी खूबसूरती है। और जिस तरह उर्दू के बारे में हम कहते हैं ना कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, इनकी ऐसे लगता है कि ज़ुबान बहुत शीरी है। जी, आप इनके इंस्ट्रूमेंट्स पे गौर करिए ना कि ये रुबाब है, राइट, ये रुबाब है और ये डफ है जो आपके हाथ में, ये डफ है और आप जो है वो सुनाने वाली हैं हमें कुछ। मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा सुनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले नज़म सुनाऊंगी जो कि बहार के आमद के अच्छा लिखा हुआ ये नौरोज़ के साथ। जी, नौरोज़ के साथ। जी जी, ठीक है ठीक है। आलमर फरेश मैनी
سم خبر سویل سبو
بہت اچھا بہت اچھا کیا بہت بات ہے اچھا آپ نے بہت اچھا پلے کیا آپ نے بھی اور آپ نے گایا بہت اچھا اور کتنا اچھا سنک ہوئے تھے نا آپس میں ریفریشنگ ایز ویل. اچھا آپ ہمیں بتا رہی تھیں بریک میں کہ یہ آپ کے چاچا کے اور یہ آپ کے ماما کے مطلب گھر کا بینڈ ہے گھر کی بات ہے مطلب تو گھر میں جو جیسے شادی کا کوئی اوکیزن ہوتا ہوگا تو آپ لوگوں کو کہتے ہوں گے شروع ہو جاؤ آ جاؤ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں یہ اصل میں صوفیانہ کلام ہے اس لیے ہم تو گیدرنگ کرتے ہیں گھروں میں تو اس طرح ایز ہم ذکر کے طور پہ ہم مطلب یاد کے طور پہ ہم اس کو صوفیانہ کلام. نہیں میں اس کلام کی بات نہیں کری میں جنرلی لائک آپ لوگ پلے کرتے ہیں نا تو جیسے آپ کے گھر میں جو لوگ شادی یا کوئی اوکیزن ہوتا ہوگا کوئی تو وہ آپ لوگ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف جو شادیوں میں بجانے والی بینڈ ہے وہ الگ ہوتی ہے. اچھا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے اور یہ جو بینڈ ہوتی ہے یہ صوفیانہ کلام کے لیے یوز. تو آپ لوگ مخصوص ہیں کہ آپ اسی طرح کا میوزک جو ہے کرتے ہیں. یہ جو آپ نے ابھی گایا ہے اور بہت خوبصورت ہے اوبیسلی مجھے سونیا کو سمجھ اتنا نہیں آیا کوشش ہم نے پوری کی مگر اٹ واز ویری بیوٹیفل جیسے آپ لوگ گا رہے تھے اور بالکل کھوئے ہوئے تھے اور ماشاء اللہ اتنا اچھا بھی لگا. یہ نوروز کے ساتھ ریلیٹ کر رہا تھا تو اس میں آپ کیا کہہ رہی تھی تھوڑا اگر بتا سکیں گے کیا لیرکس شنی بہار دی مسین بلٹل آسمیون عقائش. اس میں یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ بہار کا موسم تو آیا ہے لیکن اس کو تب تک ہم کنسیڈر نہیں کریں گے جب تک کہ یہ جو بلبل ہے اس کی آواز ہمیں سنائی نہ دے. تو یہ بلبل کے ساتھ ہے. اچھا مجھے بہار کا لفظ سمجھ آ رہا تھا اور مجھے پتا تھا کہ بہار سے ہی ریلیٹڈ ہے. آگے بھی اس کے بعد جو باغات کی خوبصورتی ہے ان کو ون بائی ون یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے. اچھا تو یہ مطلب کہ وہاں کے ایک فوک سانگز میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہے. اچھا یہ اس کے بعد کیونکہ اب میں نے سونیا نے جیسا پہلے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم کیونکہ لوگوں سے سوالات بہت سے کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ آج آپ لوگ جو ہیں وہ زیادہ پرفارم کریں اور گائیں. تو ابھی اس کے بعد کیا پرفارم کرنے لگے؟ اس کے بعد ہم ایک صوفیانہ کلام ہم پیش کریں گے. یہ تو نظم تھا. کہ میوزک کی اصل میں کوئی زبان نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے چاہے وہ کسی بھی سرحد پار کا ہو ادھر ادھر کا تو آپ لوگ جو بھی سنا رہے ہیں وہ کانوں کو بڑا بھلا معلوم ہو رہا ہے. پلیز سناتے رہیے. ساؤنڈ بہار
Asiye sake ja aslo dukon meni ko fukan shul jate se as hukum fukalipne garara jate se as hukum fukalipne garara sir chaple nasir chagaye shurayar duasin sir chaple nasir chagaye shurayar duasin ruwe tare asar chagu yakal ja sitara ruwe tare asar chagu yakal ja sitara Gule hikmat sa asbasi chain bahara Gule hikmat sa asbasi chain bahara Shuraye sheviyam aqal famal aslo tayara Shuraye sheviyam aqal famal aslo tayara आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह बहुत खूब, जी, क्या बहुत बात है, खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मज़ा आ गया और क्या बात है कि कितनी खूबसूरती के साथ और एफर्टलेसली बिल्कुल झूमते झूमते मैं भी साथ झूम रहा था और आप भी झूम रही थी और जो प्ले कर रहे हैं वो खुद भी ना उनके भी वो भी move झूम वो रहे भी झूम रहे थे साथ में। तो अच्छी बात ये है कि खुद भी एंजॉय करके जब इंसान गाता है तो बहुत अच्छा। और क्योंकि आज हम मादरी ज़बानों का दिन जो है वो मना रहे हैं तो इसीलिए हम आपको तरह तरह के गाने, तरह तरह के तो नहीं लेकिन लैंग्वेज का, एक ख़ास लैंग्वेज के ये जो सूफियाना कलाम है वो आपकी नज़र कर रहे हैं और आप लोग माशाल्लाह बहुत खूबसूरती के साथ इसको प्ले कर रहे हैं। हमारा दिल नहीं चाह रहा कि हम इंटरव्यू करें, हम खुद भी जो है ना वो सुरूर में रहना चाहते हैं, आज जरा एंटरटेन होना चाह रहे हैं। अच्छा मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ लेकिन ज़रा सा आप ये बताएंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या, इनका बैकग्राउंड क्या है, ताकि फिर हम तीसरे गाने की तरफ आएँ। अच्छा, तो सबसे पहले रुबाब के बारे में बताऊंगा। ये इसको हम पामेरी रुबाब भी कहते हैं। पामेरी रुबाब कहते हैं इसको। हमारे ज़बान में इसको छरदा कहा जाता है। छरदा कहते हैं, हाँ बिल्कुल। इसमें तकरीबन 7 तार होते हैं और इसको ये चमड़ा वगैरह से वहाँ पे बनाया जाता है। तो ये मेरे उस्ताद हैं गुलबाज हुंजाई के नाम से, उन्होंने ये तैयार करके मुझे दिया है, वो मेरे टीचर हैं। अच्छा, तो आपके उस्ताद की तरफ से गिफ्ट मिला है। बिल्कुल। अच्छा, खुद बनाया खुद बनाए उन्होंने, वहाँ खुद बनाते हैं तो खुद बना के उन्होंने। इसको पामेरी रुबाब क्यों कहते हैं? पामेरी रुबाब ये पामेर से आया हुआ है, तो वहाँ से क्या उसकी लकड़ी से या उसके नहीं, वहाँ से उस कल्चर को हमने वो किया है। अच्छा, अडॉप्ट किया है बिल्कुल, इस वजह से इसको पामेरी रुबाब कहते हैं। आपको प्ले करना आता है ये? थोड़ा बहुत और ये तो डफ है कि अगर आप थोड़ा बहुत प्ले करें जरा, हम देखना चाहते हैं कभी इस तरह प्ले करते हुए किसी लड़की को देखा नहीं हमने। और ऑन स्क्रीन ये सिर्फ इस लाउंज में ही हो सकता है। जी हाँ, ख़वातीन हज़रात, ब्रेकिंग न्यूज़ थोड़ा सा प्ले करें प्लीज। अब देखिए हमने मोमेंटम बना दिया, अब आपको हल्का सा कुछ करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम इन ATV लाउंज। जी पहले किसी भी चैनल पे नहीं हुआ इस तरह से। हाँ, बड़ी फील बहुत खूब भाई। स्टाइल देखे, स्वैग में बजा है, स्वैग में ही बैठ गए। नहीं बहुत खूब। और नाजरीन देखा अब तक किसी भी चैनल पे ये धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज के एक लड़की ने रुबाब प्ले किया हमारे लाउंज में ही हो किसी भी चैनल पे नहीं और हुआ। आइंदा ये हम किसी के साथ होने भी नहीं देंगे। कॉपीराइट से किसी और चैनल पे आपने रुबाब प्ले नहीं करना। और कहीं जाने तो बताने पहले कि हमारे पहले प्ले किया। अच्छा, मजाक कर, मगर आपको करना चाहिए, आप गाते हुए परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे साथ होते हैं तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये इसको डफ, ये वैसे हमने तो क्योंकि बचपन से फिल्में देखते आ रहे हैं तो डफली या वो डफली, तो ये डफ कौन सी है, इसको डफ क्यों कहते हैं? डफ
دف کہتے ہیں سر. دف ایکچولی یہ اڈوپٹ کیا گیا ہے عربک جو کلچر تھی وہاں سے, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اینشینٹ, تو یہ ایران میں بھی بجایا جاتا ہے اور سعودی عرب اور وہاں سے جو نا اڈوپٹ کیا. اچھا, یہ جو یہاں پر سب کانٹیننٹ کی ڈفلی ہوتی ہے اس کے ساتھ کچھ لوہے کے پیسز اٹیچ ہوتے ہیں جو چھن چھن کی آواز آتی ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, اس میں نہیں ہے, یہ تھوڑی سی سمپل ڈفرینٹ ہے. اچھا, تو یہ جیسا سونیا نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں سننے سے آج ہم زیادہ یقین رکھتے ہیں بلکہ سنانے کے. تو ایک اور ہم چاہیں گے, ہمارے آئی ایم شیور کہ لوگ بھی محسوس ہو رہے ہوں گے آپ کی ان پرفارمنسز سے, تو تھرڈ پرفارمنس کون سی ہوگی اگر آپ کا اردو میں اگر ہم کہیں؟ ہاں پلیز, وائی ناٹ. وہ بھی سفیانہ کلام ہی ہے لیکن اردو میں. جی جی سنائیے. یہ نہیں معلوم مجھ کو راز کیا ہے رمز کیا, یہ نہیں معلوم مجھ کو راز کیا ہے رمز کیا, اس لیے ہوں میں ہمیشہ بالو حیران عشق, اس لیے ہوں میں ہمیشہ بالو حیران عشق.
میرا ہر فرمان عشق سے مر کر سی میں زندہ ہے ہاں زندہ ہے عشق سے مر کر سی میں زندہ ہے ہاں زندہ ہے یہ نصیب تیرا گدائے جان عشق جانان عشق یہ نصیب تیرا گدائے جان عشق جانان عشق نور عشق نار عشق سوز عشق ساز عشق نور عشق نار عشق سوز عشق ساز عشق بہت خوبصورت. سپرب سپرب سپرب, کیا بات ہے جی, خوبصورت ہو گیا. اور ہمیشہ آپ لوگوں نے بہت اچھا گایا. علی ظفر سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ان کو کوئی گانا اپنا اور کسی اور کا بہت اچھا لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں آہا ہا, تو یہ آہا ہا مومنٹ ہوگی تھی ہے نا. واقعی بہت اچھا پلے کیا. وقت ختم ہوا جاتا ہے جی ہاں, جیسے افطار کا وقت ہوا جاتا ہے ایسے پروگرام ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. ہمارا دل تو واقعی نہیں چاہ رہا, آپ بہت خوبصورت پلے کر رہے ہیں, لیکن ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ویورز کو خداحافظ کہہ دیتے ہیں اور ہم یہاں سنتے رہتے ہیں, اپنی محفل جماتے رہتے ہیں تاکہ ہم یو سب کچھ کر سکیں, کیونکہ ہم انتہائی سوفسٹیکیٹڈ بیٹھے ہوئے بھی کر رہے تھے. سو خداحافظ کریں میرے خیال سے. جی ہاں جی بالکل خداحافظ کرتے ہیں. اور آج سونیا ہمیشہ کی طرح میں آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی اور مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اسپیشلی آج مدر لینگویجز کا جو دن تھا جو ہم جس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے تھے, اور اس کے اندر ہم نے جو امپورٹنٹ باتیں کی, آئی ایم شیور کہ ہر کسی نے ان کو آبزرو کیا ہوگا اور بہت ضروری ہے, تبھی ہم نے آج کی جو یہ لینگویج چنی. مگر ہم چاہیں گے کہ ہر لینگویج میں جس طرح سونیا کا جو ویلکم ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کو ویلکم کرتی ہیں, اس طرح ہم ہر لینگویج کو یہاں پر کے لوگوں کو یہاں بلائیں اور ان کے گانے فوک سانگ جو ہیں وہ سنیں. بالکل. اور جن لوگوں نے یہ مس کر دیا ہے سو آپ ہمیں یوٹیوب پہ جا کے سبسکرائب کیجیے, ہمارے سارے پروگرامس وہاں موجود ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے, مصطفیٰ کو اور پورے ATV لاؤنج کی ٹیم کو دیجیے اجازت. ہم پھر آئیں گے ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ. خدا حافظ.